हेलो एवरीवन जनाब, वेलकम वेलकम वेलकम, सलामुल मसीह दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मेरी लाइव स्ट्रीम थोड़ी सी छोटी है, क्योंकि आज मैं अपनी लाइव स्ट्रीम के फौरन बाद, इस वक्त से तकरीबन 90 मिनट्स के बाद, 90 मिनट के बाद, मैं एक और लाइव स्ट्रीम ओपन करूंगा, जिसमें हमारे ब्रदर गोपाल भाई फ्रॉम इंडिया से, जो कि ब्राह्मण थे, वो आएंगे और अपनी टेस्टिमनी को प्रेजेंट करेंगे। तो ब्राह्मण थे, उन्होंने ब्राह्मणिज्म, हिंदुइज्म, जो भी आप कहना पसंद करें, उसको छोड़ा। उनको नजर आया कि इसके अंदर मसले मसाइल हैं। वो खुद आके अपनी टेस्टिमनी बताएंगे, ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ सब लोगों को जो यहाँ पे मौजूद हैं कि हम, आज की मेरी लाइव स्ट्रीम दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले हिस्से में हम जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है उसके ऊपर चलेंगे, और उसके बाद सेकंड लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होगी, जो आपने ऑलरेडी स्केड्यूल्ड के तौर पे देख ली होगी। ब्रदर गोपाल भाई वो आएंगे और वो अपनी लाइफ स्टोरी एंड टेस्टमनी हम सबको सुनाएंगे। तो मसीह में सलाम, राउफ भाई, सिटी भाई, ए के स्नाइबर भाई, रॉक भाई, सब लोगों को बहुत बहुत मसीह में सलाम, सलाम उल मसीह। तो पिछली दफा आप लोगों ने सुना था कि मैंने बात की थी, कुरान के मुताबिक अल्लाह शैतान है। उसमें 10 पॉइंट्स का मैंने आप लोगों से वादा किया था, लेकिन लाइव स्ट्रीम के खत्म होते होते तक तकरीबन हमने 12 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। तो 12 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए थे, आप लोगों ने सब देखा होगा कि कुरान के मुताबिक अल्लाह वही कर रहा है जो शैतान कर रहा है, और हम कुरान से बिल्कुल नहीं हटे थे। क्यों नहीं हटे थे? क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो कभी दिल करता है एक तफसीर को कुएं में डाल देते हैं, जब दिल करता है दूसरी तफसीर को कुएं में डाल देते हैं। तफसीर उनके लिए जो है वो हुज्जत नहीं है, कुरान उनके लिए हुज्जत है। तो चूंकि कुरान उनके लिए हुज्जत है, तफसीर उनके लिए हुज्जत नहीं है, सुन्ना उनके लिए हुज्जत नहीं है, तो हम कुरान से हटे ही नहीं थे। और कुरान की रूह से हमने साबित किया था कि अल्लाह और शैतान में कोई फर्क नहीं है, लिहाजा मोहम्मद का अल्लाह एक शैतान है। बारबरा साहिबा, वेलकम वेलकम। एंड ओके, वाचिंग फ्रॉम नाइजेरिया, प्रेस्टिक मनक्वान, सो आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट। उम्मीद है आपने बुरा नहीं बनाया होगा। वेलकम वेलकम फ्रॉम नाइजेरिया, वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि अल्लाह जो है वो गुमराह करता है। बाय द वे, चूंकि ये मेरा उर्दू चैनल है, यहाँ पे मैं उर्दू के अंदर ही डिस्कस करता हूँ। तो ये सारा हम आज उर्दू के अंदर डिस्कस करेंगे कि अल्लाह गुमराह करता है। अल्लाह गुमराह क्यों करता है, ये भी हम देखेंगे कि अल्लाह गुमराह करता ही क्यों है, वाई, क्यों अल्लाह को क्यों दिल करता है कि अल्लाह गुमराह करे। इस चीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और अगर ये टॉपिक मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि लास्ट टाइम, पिछली दफा एंड में कुछ दोस्त अहबाब आए थे, उन्होंने कुछ सवालों जवाब किए। उन सवालों जवाब के ऊपर मैंने 6 लाइव स्ट्रीम निकाली थी, क्योंकि उनके सवालों के जवाब फौरन नहीं दिए जा सकते थे, बिकॉज क्योंकि जवाब काफी लंबे बनते हैं। तो मैंने कहा था कि ये 6 जो आप लोगों ने सवाल किए हैं, उनका छोटा छोटा मैंने जवाब दे दिया था। लेकिन मैंने कहा था कि इस हर एक सवाल के ऊपर बेसिकली एक पूरी लाइव स्ट्रीम बनती है। और वो पूरी लाइव स्ट्रीम, उनमें से एक सवाल ये था कि अल्लाह गुमराह करता है, क्यों करता है, क्या रीजन है। और अल्लाह अगर गुमराह कर रहा है तो फिर अल्लाह अल्लाह का फायदा क्या है, अगर अगर दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा गौर से देखने वाला टॉपिक है। क्योंकि अगर अल्लाह ही गुमराह करना शुरू कर दे, ठीक है, तो व्हाट इज द पर्पस, पीछे पर्पस क्या रह जाता है। और दूसरी बात ये कि फिर शैतान की जरूरत क्या है, ठीक है। फिर शैतान की जरूरत ही क्या है अगर अल्लाह बजाते खुद आपको गुमराह करना शुरू हो गया। देन तो फिर मेरा मतलब है, शैतान के होने की जरूरत नहीं है। शैतान को, मेरा मतलब है, वो तो अल्लाह मियां ने
شیطان کو اس کے کام سے نکال دیا ہے، وہ اپنے کام سے فارغ ہے شیطان. شیطان شیطان فارغ ہو گیا یار. May the Lord give them the logic to understand and comprehend. خداون یسوع مسیح ان کو، ان مسلمان لوگوں کو ہمت دے کہ وہ سمجھ سکیں اینڈ انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اس اسٹیوپڈ سی چیز میں سے باہر نکل سکیں. میری دعا ہے یہی، اور اس دعا کے ساتھ میں سٹارٹ کرتا ہوں. جیزس کالز، ویلکم شیخ حمود اے کے سنائپر سی ٹی، تھینک یو ایوری ون. آغاز کرتے ہیں ہم اپنی گفتگو کا، اور میں کوشش کروں گا بہت ہی چھوٹے طریقے سے، بہت ہی تیزی سے میں اس ٹاپک کو آج کے آج میں ختم کر سکوں. آل رائٹ. سو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں قرآن کی سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 178. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. میرا خیال ہے اگر میں ٹرانسلیشنز کم کر دوں تو زیادہ آسانی ہوگی کہ ہم تھوڑا سا زوم کر سکیں گے اس پہ. لیں جی، یہ تھوڑا سا زوم بھی ہو گیا، لیکن زوم کرنے سے گیم خراب ہو گئی ہے. چلے ٹھیک ہے، ڈز ناٹ میٹر. اوکے جی، یہ قرآن کی سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 178 ہے. اگر کوئی مسلمان بھائی چیٹ میں آئے تو اس کو میرا لائیو سٹریم کا لنک دے دیں. میں یہ کاپی کر رہا ہوں، پیسٹ کر رہا ہوں. اس وقت جو لائیو سٹریم کا میں نے لنک دیا ہے، کوئی مسلمان کے علاوہ مت آئے. ٹھیک ہے جی، یہ لائیو سٹریم کا لنک صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہے اس وقت، کیونکہ ٹاپک جو ہے میں نے سٹارٹ کر دیا. اور اگر کوئی مسلمان آتا ہے اور اس کو اعتراض ہے جو میں بتا رہا ہوں، اس کے پاس کھلی چھٹی ہے، کھلی چھوٹ ہے کہ وہ آئے اور اپنا اعتراض پراپرلی رجسٹر کروائے. ٹھیک ہو گیا جی. تو ونس اگین دوبارہ واپس چلتے ہیں قرآن کی آیت، سورہ احراف کی آیت نمبر 178. یہ کہتی ہے کہ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جنہیں وہ گمراہ کر دیتا ہے. کون گمراہ کر رہا ہے؟ اللہ گمراہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ سے من یہدی اللہ، جنہیں اللہ ہدایت دے رہا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جنہیں وہ یعنی کہ اللہ گمراہ کر دے تو وہی لوگ تباہ ہونے والے ہیں، خسارے میں ہیں. ہم الخاسرون، وہ خسارے میں ہیں، وہ تباہ ہونے والے ہیں. Now اگر اللہ گمراہ کر رہا ہے تو وہ خسارے میں کیسے چلے گئے؟ کیونکہ اللہ کو گمراہ کرنا چاہیے یا اللہ کو ہدایت دینی چاہیے. دیکھیں یہاں پہ دو پرابلمز آ جاتے ہیں. پرابلم نمبر ایک یہ آتا ہے کہ اگر اللہ گمراہ کر رہا ہے تو گمراہ کرنا تو شیطان کا کام ہے، اللہ کا کام نہیں ہے. اللہ کا کام ہدایت دینا ہے. لیکن اگر اللہ ہی گمراہ کرنے میں لگ جائے گا تو پھر شیطان تو جاب لیس ہو گیا نا، شیطان کی جاب تو چلی گئی. ٹھیک ہو گیا نا، شیطان جاب لیس ہو گیا اس وقت، کیونکہ اللہ نے ہی گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے. Why would Allah send a stray؟ اللہ کیوں گمراہ کرے گا؟ مگر اللہ گمراہ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اللہ گمراہ کر رہا ہے اور شیطان بھی اگر گمراہ کر رہا ہے تو پیچھے کیا بچ گیا لوگوں کے پاس؟ ٹھیک ہے نا. امید ہے تھوڑی سی بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ سب بھائی لوگوں کو. میں ایک اور آیت پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں اسی سلسلے میں. قرآن کی سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 36. اگر اس آیت کو اگر ہم پڑھیں، یہ اور بھی پرابلمٹک ہو جاتی ہے. یہ کیوں اور بھی پرابلمٹک ہو جاتی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ بات نبی کو خود کہی گئی ہے. یہ والی بات نبی کو کہی گئی ہے. جو نبی کون ہے؟ نبی محمد ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے نا، تمام لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ نبی محمد کے بارے میں بات ہو رہی ہے. نبی محمد کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ذرا سنیے گا. کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندوں کے لیے؟ کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندوں کے لیے؟ اور اے نبی، یہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں
ان میں سے جو اس کے علاوہ ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. وَمِن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. سو اللہ نے ایون محمد کو کہہ دیا ہے، ایون محمد کو کہہ دیا ہے کہ مومو تم لوگوں کو سیدھے رستے پہ نہیں لا سکتے، تم لوگوں کو گائیڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا. جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا. ناؤ یہاں پہ سب سے بڑا پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ اگر اللہ گمراہ کر رہا ہے، سوری، اگر شیطان گمراہ کر رہا ہے تو اللہ ہدایت دے سکتا ہے. اگر شیطان گمراہ کر رہا ہے تو اللہ ہدایت دے سکتا ہے. لیکن اگر اللہ ہی گمراہ کر رہا ہے تو پھر ہدایت کون دے گا؟ شیطان. سمجھ لگی نا؟ اگر اللہ ہی گمراہ کر رہا ہے تو پھر پیچھے ہدایت کون دے گا؟ شیطان ہدایت دے گا کیا؟ شیطان تو ہدایت دے نہیں رہا. اوکے، نبی ہدایت دے گا کیا؟ نبی کو کہہ دیا ہے کہ نبی تو کچھ نہیں کر سکتا ان لوگوں کے لیے، یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ، تو کچھ نہیں کر سکتا. نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا، شیطان تو ویسے ہی گمراہ کرتا ہے، اور پھر اللہ گمراہ کر رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے جس کو میں نے گمراہ کر دیا ہے اس کو کوئی مزید ہدایت نہیں دے سکتا، اس کو مزید کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اگر ہم اس چیز کو دیکھیں، اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو انہی دو آیتوں میں گیم ختم ہو جاتی ہے. انہی دو آیتوں میں، قرآن کی آیت نمبر 7 کی ورس نمبر 178، 7 کی 178 اور 39 کی 36، ان دونوں ورسز میں ہر قسم کی گیم ختم ہو جاتی ہے اللہ میاں کے لیے. کیونکہ اللہ یدل، اور میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ شیطان یدل ایز ویل، بٹ فرگیٹ شیطان رائٹ ناؤ. The question is کہ اللہ یدل. اچھا، اب اگر ہم دیکھیں اللہ ایک اور بات کر رہا ہے. اللہ ایک اور بات یہ کرتا ہے کہ ایون تو کہ اللہ گمراہ کر رہا ہے، پھر بھی لوگ جو ہے نا وہ بولتے ہیں کہ گمراہی جو ہے وہ اللہ کی نہیں ہے، اللہ گمراہ نہیں کرتا. بھئی اللہ خود کہہ رہا ہے میں گمراہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں 7:178 میں بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے، وہ گمراہ کرتا ہے. اور جب وہ گمراہ کرتے تھے تو وہ لوگ تباہ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم قرآن کی آیت نمبر 6 کی ورس نمبر 125 کو دیکھیں تو یہ اور بھی پرابلمٹک ہے. یہ اور بھی پرابلمٹک ہے. یہ کیسے اور بھی پرابلمٹک ہے؟ کیونکہ اگر آپ اس میں دیکھیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اسلام وہی ایکسپٹ کرتا ہے جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. سو بیسیکلی اگر کوئی شخص دنیا میں اسلام کو قبول نہیں کر رہا، قرآن کے مطابق اگر کوئی شخص اس دنیا میں اسلام کو قبول نہیں کر رہا تو یہ اللہ کی کارستانی ہے، اللہ نے اس کو اسلام قبول نہیں کرنے دیا ہے. اس چیز کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے میرے نیکسٹ پوائنٹ کے لیے. قرآن کی چیپٹر نمبر 6 کی آیت نمبر 125 ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ جس کو ہدایت سے نوازتا ہے، whoever اللہ guides، وہ اس کو اسلام میں داخل کر دیتا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. لیکن جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اسی طرح کہ اللہ اس پہ ناپاکی مسلط کر دیتا ہے. نا اللہ گمراہ کر رہا ہے، اور اگر کوئی شخص اسلام قبول نہیں کرتا
تو وہ اللہ کی ہی وجہ سے ہے، کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے گمراہ کیا اس کو کہ وہ اسلام قبول نہ کرے. ٹھیک ہے یار، یہ جو عجیب سے فونٹ میں ایک بھائی بات کر رہا نا، یہ مجھے پڑھا بھی نہیں جا رہا. اللہ دا مین بیہائنڈ آل اللہ پلانز اینڈ دین بلیمز اینڈ وانٹس آل ان ہیل. ایبسلیوٹلی اوکے، دس از بڑا اچھا کمنٹ کیا، لیکن یار ذرا اٹیلکس کو کم کرو تاکہ ذرا پڑھا اچھی طریقے سے جائے میرے بھائی. اچھا، یہ ایک اور میں نے کہا جبرائیل ہدایت دے دے گا. تو پرابلم یہ ہے کہ اجے، جبرائیل تو نبیوں کے علاوہ کسی کے پاس آتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اجے صاحب چونکہ جبرائیل نبیوں کے علاوہ کسی کے پاس آ نہیں سکتا، تو لہذا وہ نبیوں کے علاوہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا. یہاں پہ ہم عام انسانوں کی بات کر رہے ہیں جن کے پاس جبرائیل نہیں آ سکتا. ٹھیک ہو گیا نا؟ ویلکم ابن مریم اینڈ ایوری ون. اوکے، تو دس از واٹ از ناؤ. اب یہ جو امیلیب امل بی، جو بھی ان کا نام ہے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی. اب اگر اللہ نے مجھے گمراہ کیا اور میں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، یا میں نے اسلام کو چھوڑ دیا، تو اللہ میاں آخرت میں اگر مجھے جہنم میں ڈالے گا اور کہے گا جہنم میں چلے جاؤ تم، تو بیسیکلی مجھے اس وقت کہنا چاہیے او اللہ تو پاگل ہو گیا، تیرا دماغ خراب ہے، جہنم میں پہلے تو جا. کیوں؟ کیونکہ تو نے ہی مجھے ہدایت سے نکالا، تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا. جب تو نے ہی مجھے گمراہی میں ڈالا تو تو مجھے سزا کس بات کی دے سکتا ہے؟ کیونکہ میرا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، قصور تو سارا تیرا ہے. گیم تو نے کی، پہلے مجھے گمراہی میں ڈالا، اس کے بعد اب تو کہہ رہا جہنم میں جا. تو اللہ تیرا دماغ خراب ہے، پاگل کتے نے تجھے کاٹ لیا کہ تو مجھے جہنم میں ڈال رہا ہے. تو کیونکہ نہیں، دیکھو، اگر آپ کسی اور مذاہب کو دیکھو، اصل میں نے تو بہت ڈھیر سارے مذاہب نہیں دیکھے، لیکن اگر تھوڑا بہت بھی سرسری سطح پہ دیکھو تو چلو یار چھوڑو، باقی مذاہب کو نہ دیکھو، ایسے میں ہر مذہب کی بات نہیں کر سکتا. کرسچینٹی کو اگر دیکھ لو، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ کے پاس فری ول ہے، آپ اپنی آزادی میں چوز کرتے ہو اپنا رستہ. اب چونکہ آپ نے اپنی آزادی میں اور فری ول میں ایک رستہ پک کیا ہے، ایک رستہ سلیکٹ کیا ہے، لہذا اگر آپ کی تھیولوجی کے مطابق اس کو سزا بھی ملنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جو سزا ملے گی وہ اس کے اپنے کرموں کی ملے گی، اپنے کام کی ملے گی، اپنے نامہ اعمال سے ملے گی. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اللہ میاں جو ہیں، جو خدا ہے ان کا، محمد کا، وہ خود کہہ رہا ہے کہ بھائی میں ہوں جو کہ لوگوں کو رستے سے بھٹکاتا ہوں. ٹھیک ہے، ایک اور آیت دیکھتے ہیں، یہ تھوڑا سا اس کو ایکسپینڈ کرے گی، یہ اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرے گی. 16 کی آیت نمبر 16 کی آیت، سوری ایکسکیوز می، آیت نمبر 16 کی 93 پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، النحل کی یہ کہتی ہے اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا. یہ پچھلی ورس کی ایکسپینشن ہو رہی ہے، 6:125 کی ایکسپینشن ہو رہی ہے. اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے. واو. ولیکن یدل من یشاء، وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے. پرابلم یہاں پہ یہ آ گئی کہ وہ جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے. بھائی اس کے اندر پھر اس شخص کا کیا قصور ہے کہ تو بعد میں اس کو جہنم میں پھینکے گا؟ اس شخص کا کیا قصور ہے کہ تو بعد میں اس کو جہنم میں پھینکے گا، جس شخص کو تو نے خود گمراہ کیا کیونکہ تو چاہتا تھا کہ یہ شخص گمراہ ہو جائے. اب یہاں پہ سٹی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ کہتے وہ اگر گمراہ ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا دل کیا تھا کہ میں نے سٹی بھائی کو گمراہ کرنا ہے. اوکے، اللہ نے سٹی بھائی کو گمراہ کر دیا. اب اگر اللہ نے سٹی بھائی کو گمراہ کر دیا
تو اللہ سٹی بائی کو پنشمنٹ کیسے دے سکتا ہے؟ کیونکہ گمراہ کرنے والا اللہ خود ہے. پرابلم یہاں پہ ہے کہ محمد اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور اونٹ ہچکولے کھا رہا ہوتا ہے. دبڑ 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 دبڑ. تو وہ جو اچکولے کھاتا ہوا اونٹ ہے نا، وہ جس طریقے سے بھی بات ذہن میں آتی تھی نا، اور ذہن میں گٹر مٹر ہو جاتی تھی، وہ محمد بول دیتا تھا. تو وہ سمجھ نہیں سک رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن اس کے لوگ بھی چلو 7th سینچری کے بدون قسم کے لوگ تھے، پینڈو لوگ تھے، لاجک کا انہیں پتہ نہیں تھا. وہ اس کی باتیں سنتے رہے اور مانتے رہے. پرابلم یہ ہے کہ آج کل کے لوگ کس طریقے سے اس مذہب کے اندر ہیں. کوشچن یہ ہے، آج آپ کے پاس انفارمیشن کا بہتان ہے، لاجک آپ کے پاس ہے. آپ ایک سمپل سی بات بتائیں، اللہ جو جہنم میں پھینک رہا ہے، وہ کس طریقے سے پھینک دیتا ہے جس کو وہ گمراہ کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا. اوکے چلو، یہاں پہ یہ والی پارٹ کو میں مان لیتا ہوں کہ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنایا تھا. اوکے، اگر وہ چاہتا تو سب کو زبردستی مسلمان کر دیتا. اوکے ٹھیک ہے، گاڈ ہے، گاڈ ہے، گاڈ کی مرضی. گاڈ کی مرضی، وہ چاہے تو سب کو مسلمان کر دے، یا سب کو ہندو کر دے، یا سب کو جو مرضی کر دے. خدا کی مرضی، ٹھیک ہے. لیکن پرابلم کہاں پہ آتا ہے کہ وہ گمراہ کر رہا ہے جسے چاہتا ہے، تاکہ وہ ہدایت پہ نہ رہے. اس چیز میں پرابلم آ جاتی ہے. کیونکہ اگر اللہ سب کو ایک ہی امت بنا دے، سب کو مسلمان ہی بنا دے، تو پھر اینڈ میں سب کو جنت کیوں دے گا؟ بھائی سب کو اس نے خود ہی مسلمان بنایا، تو اس کو جزا کیوں ملے گی؟ اس کو بینیفٹ کیوں ملے گا؟ اور اگر وہ خود ہی گمراہ کر رہا ہے تو اس کو جہنم کیوں ملے گی؟ ٹھیک ہے. جس طرح سٹی بھائی نے کہا، آئی ول ریفیوز ٹو گو انٹو ہیل. سٹی بھائی کہہ رہے ہیں میں جہنم میں میں جانے سے منع کر دوں گا. ایگزیکٹلی. اللہ تیرا دماغ خراب تھا، پاگل کتے نے تجھے کاٹ لیا تھا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا اور اب مجھے جہنم میں بھیج رہا ہے. Who gave you the authority? You see, سب سے بڑا یہ پرابلم آ جاتا ہے یہاں پہ. Yeah, Allah is playing with the mankind. Exactly. Exactly. اور جسے ہدایت دینا چاہتا ہے، جسے تم اور اچھا، اب جسے دل کر رہا ہے اللہ گمراہ کر رہا ہے، جسے دل کر رہا ہے اللہ ہدایت دے رہا ہے. تیسری بات اس میں کیا ہے؟ اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس بارے میں جو تم کرتے تھے. اچھا، اب جب اللہ نے گمراہ کیا مجھے اور میں جا کے زنا کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے گمراہ کیا اور میں جا کے شرابیں پی رہا ہوں، اللہ نے مجھے گمراہ کیا اور میں جا کے چرسے پھونک رہا ہوں، اللہ نے مجھے گمراہ کیا اور میں جا کے ہیروئن پی رہا ہوں، اللہ نے مجھے گمراہ کیا اور میں جا کے چوری چکاری کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے گمراہ کیا اور میں جا کے لوٹ مار کر رہا ہوں. تو اللہ میاں، تو مجھ سے سوال کس طریقے سے کر سکتا ہے؟ بیکاز میرا لیڈر تو ہے. تو نے گمراہ کیا مجھے، گمراہ تو نے کیا مجھے. تو مجھ سے پوچھ بھی کیسے سکتا ہے؟ اب تو مجھ سے تب پوچھے نا جب تو نے مجھے ہدایت دی ہو، اور لیکن میں پھر بھی گمراہی پہ گیا ہوں. ابن مریم، بڑا صحیح بات کیا آپ نے کہ وہ لوگ بھی کہاں مانتے تھے، تلوار کے زور پہ منوایا گیا. بالکل، یہ بھی بات آپ کی بالکل سچ ہے. وہ بہت سارے لوگوں نے محمد کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کیا پاگل پنوں کی باتیں کر رہا ہے بھائی، انسان ہو. میں نہیں تجھے مانتا. جس نے کہا میں نہیں مانتا، اس کو کٹوا دیا اس نے. تو بالکل درست بولا. لیکن ونس اگین، یعنی ایک ہی ورس کے اندر، اس ایک سمپل ورس کے اندر، قرآن کی چیپٹر نمبر 16 کی آیت نمبر 93 کے اندر، صرف ایک ہی ورس کے اندر آپ دیکھو 3 میجر پرابلمز چھپے ہوئے. 3 میجر پرابلم چھپے ہوئے. کسی بھی مسلمان کو بلاؤ، وہ رونا شروع کر دے گا، جواب نہیں دے گا. رونا شروع کر دے گا اور جواب نہیں دے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب اللہ گمراہ کیوں کر رہا ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا تھا، میری لائف سٹریم کا آج دوسرا پارٹ یہ ہوگا کہ اللہ گمراہ کیوں کر رہا ہے. اور یہ آپ کو ملے گا چیپٹر نمبر 32 کی آیت نمبر 13 کے اندر. اللہ کہتا ہے، اور اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیتے. اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے ایک فیصلہ صادر ہو چکا ہے. حق القول، حق القول، ایک سچ فیصلہ صادر ہو چکا ہے. اللہ نے سچ فیصلہ کیا کیا ہے؟ میں جہنم کو جنوں اور آدمیوں سب سے بھر کر رہوں گا.
वाओ! वाओ! सो अल्लाह में प्यार नाम की चीज कोई नहीं, अल्लाह में मोहब्बत नाम की चीज कोई नहीं। अल्लाह का जो सच्चा वादा है, हक्कल कौल, हक्कल कौल, हक कहते हैं सच को, सच्चा वादा, ठीक है? तो इन्होंने सच यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन कौलल हक, राइट? कौलल हक कहते हैं सच्चा वादा, हक पे वादा, ठीक है? अल्लाह का सच्चा वादा यह है कि मैं जहन्नम को जिनों और आदमियों सब से भर कर रहूंगा। लाइक ये वादा शैतान का होना चाहिए। शैतान का काम है कि वो जहन्नम में लोगों को लेके जाए, लेकिन यहां पे अल्लाह वादा कर रहा है कि मैं जहन्नम को जिनों और आदमियों से भर कर रहूंगा। क्या कहीं से ये सूरत आपको नजर आ रही है, ये आयत नजर आ रही है कि खुदा ने कही होगी? किसी भी एंगल से अगर आप इस आयत को देखें, तो क्या ये आयत किसी भी एंगल से किसी खुदा की कलाम लगती है या किसी शैतान की कलाम लगती है? क्योंकि शैतान का काम है जहन्नम में लोगों को लेके जाना। जहां पे वो सड़ रहा है उसका काम है मैं सबको वहां पे ले जाऊं। यहां पे अल्लाह खुद फरमा रहा है कि मैं हर किसी को हदायत दे सकता था, लेकिन मैंने एक फैसला सादर कर दिया है, मैंने एक सच्ची बात कर दी है, और वह सच्ची बात यह है कि मैं जहन्नम को जिनों और आदमियों सबसे भर कर रहूंगा। यानी जिनों और आदमियों से जहन्नम को भर कर रहूंगा, ये अल्लाह मियां का वादा है। हाउ कैन दिस बी द प्रॉमिस ऑफ गॉड? ये कैसे किसी खुदा का वादा हो सकता है? कैसे हो सकता है किसी खुदा का वादा? ठीक है ना? ये किस तरीके से एक खुदा का वादा हो सकता है? हम अगर ये देखते हैं, आह, यार ये जो खुदा है ना, असल में इसी वजह से अगर आप देखो ना तो कुरान बहुत मेस्ड अप तरीके से लिखा हुआ है। एक चीज वहां है, एक चीज वहां है, एक चीज वहां है। वो इसी वजह से कि अगर ये तमाम चीजें साथ साथ होती हैं और एक एक थियोलॉजी इकट्ठी पड़ी हुई होती ना, तो लोग इस्लाम को बहुत जल्दी छोड़ चुके होते। कुरान में तमाम चीजें, कोई चीज इधर, कोई चीज उधर, कोई चीज इधर, कोई चीज उधर, ये है कि एक थियोलॉजी कोई आपको एक जगह पे ना मिले। इस वजह से कुरान में चीजें इतनी सज्जे खब्बे लगाई हुई हैं। मैं अल्लाह का वादे को एक और तरीके से अब एक्सप्लेन करते हैं, कुरान की चैप्टर नंबर 11 की सूरत नंबर 119 में। ये अल्लाह का वादा अल्लाह दो दफा रिमाइंड करा रहा है लोगों को। अल्लाह लोगों को याद दहानी करा रहा है अपने वादे की। क्या कह रहा है? सवाए इसके जिस पर आपका रब रहम फरमा दे। सो अल्लाह कुछ लोगों पे रहम फरमा रहा है, ठीक है? और इसी के लिए उन्हें पैदा किया गया है। सो कुछ लोग ऐसे हैं, इल्ला मिन रहम रब्बी, कुछ लोग ऐसे हैं जिस पर अल्लाह ने अपना रहम फरमा दिया है। चूंकि अल्लाह ने उन लोगों पे रहम फरमा दिया, कुछ लोगों पे, वो अल्लाह के प्यारे लोग हैं, पप्पू लोग हैं। ठीक हो गया? क्योंकि बाकी सारे लोग, आप देखो ना, बाकी सारे के सारे लोग, और आपके रब की ये बात पूरी होकर रहेगी कि मैं जहन्नम को जिनों और इंसानों सबसे भरकर रहूंगा। सो इसी वजह से अल्लाह ने सिर्फ चंद लोगों पे अपना रहम नाज़िल फरमाया है। बाकी तमाम लोग अल्लाह के उस कलमे के ऊपर, उस वर्ड के ऊपर, उस कलाम के ऊपर पूरे उतरेंगे, और उनको अल्लाह जहन्नम में भरेगा, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है कि वो जहन्नम को जिनों और आदमियों से भर कर रहेगा। अल्लाह उनको जिनों और आदमियों से भर कर रहेगा। जब आप ये सब चीजें देखते हैं, उसके बाद कैसे आप लोगों को यकीन रह सकता है कि अल्लाह किसी भी किस्म का खुदा हो सकता है? यू you नो know,
میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے اوپر جو اللہ کو ابھی بھی خدا ماننے کو تیار ہیں، کیونکہ جو باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کے بعد اللہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ونس اگین ان تمام باتوں کی تصدیق، کیونکہ اللہ نے یہ دیکھیں نا، یہ اللہ کہہ رہا ہے اگر ہم چاہتے تو ہر ایک کو اس کی ہدایت دیتے، لیکن میری طرف سے فیصلہ صادر ہو چکا ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور آدمیوں سے بھروں گا. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ سوائے اس کے جس پر آپ کا رب رحم فرما دے، اسی لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے، اسی لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے، اسی لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے، اسی لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے. اس کی ہم تشریح دیکھتے ہیں محمد نے کس طریقے سے ایکسپلین کیا. محمد نے ایکسپلین کیا اس کو صحیح بخاری کے اندر 6595 6595 کے اندر محمد نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. محمد نے کیسے ایکسپلین کیا؟ محمد کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحم مادر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے. اللہ نے رحم مادر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے. سو ہر عورت کے اندر، اس کے یوٹرس کے اندر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہر عورت کے یوٹرس کے اندر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کہتا رہتا ہے اے رب یہ نطفہ قرار پایا. یار یہ انہوں نے اس کی ٹرانسلیشن پوری نہیں کی. نطفہ، ہاں سیمن آ گیا نا. سو جب وہ عورت کسی مرد کے ساتھ بچہ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے تو رحم میں جب سیمن آ جاتا ہے تو وہ، یار کتنی عجیب سٹوپیڈیٹی ہے، لیکن کیا کریں یار، یہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے. اور پھر وہ فرشتہ کہتا ہے اب علقہ بن گیا ہے، یعنی جمع ہوا خون بن گیا ہے. اب جمع ہوا خون اگر کوئی چیز بن گئی ہے، کوئی چیز جمع ہوا منجمد خون بن گیا ہے، تو پھر وہ لیونگ بینگ ہو ہی نہیں سکتا. اب وہ لیونگ نہیں ہے، لیکن سٹل سم ہاؤ وہ خون جو ہے وہ اب گوشت کا لوتھرا بن جائے گا. سو پہلے سیمن آیا، سیمن کے بعد وہ جمع ہوا خون بن گیا، ڈیڈ بلڈ بن گیا، کنجیلڈ بلڈ بن گیا. اب وہ گوشت کا لوتھرا بن گیا. پھر جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی پیدائش پوری کرے تو وہ پوچھتا ہے، کون پوچھتا ہے؟ وہ فرشتہ جو رحم کے اندر بیٹھا ہوا ہے عورت کے. وہ پوچھتا ہے اے رب اس کو لڑکا بنانا ہے یا لڑکی بنانا ہے؟ تو اگر اللہ کہ لڑکا بنا دو تو وہ فرشتہ اس کو لڑکا بنا دیتا ہے، اس کے ساتھ میل پرائیویٹ پارٹ لگا دیتا ہے. اگر اللہ کہے کہ اس کو لڑکی بنا دو تو وہ فرشتہ اس کو فیمیل پرائیویٹ پارٹ بنا دیتا ہے. پھر پوچھا جاتا ہے نیک بنانا ہے یا برا بنانا ہے. سو بیسیکلی جس وقت ایک شخص ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اسی وقت اللہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر کے بتا دیتا ہے، لکھوا دیتا ہے اس شخص کے لیے کہ یہ لڑکا ہوئے گا یا لڑکی ہوئے گا، اس کو تو چھوڑ دو، کہ وہ نیک ہوئے گا یا بد ہوئے گا. یہ نیک ہوئے گا یا بد ہوئے گا. اچھا، یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ بھائی اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے. اگر اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے تو لکھ دینا اس کے بارے میں کہ یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ پہلا آرگیومنٹ آپ کو ملے گا اس بارے میں. اور وہ آرگیومنٹ یہ ہے کہ اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے. چونکہ وہ سب چیزوں کو جانتا ہے لہٰذا وہ لڑکا میل ہو یا فیمیل ہو یا بد ہو یا اچھا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کی پرابلم دوسری جگہ پہ آ جاتی ہے. اس کی پرابلم آ جاتی ہے صحیح مسلم کی 2662 سی کے اندر. اب یہ 2662 سی میں مجھے اردو نہیں مل رہا یہاں پہ، تو میں اس کو انگلش میں پڑھنے لگا ہوں. صحیح مسلم 2662 کہتی ہے کہ اگر کوئی بندہ بچہ مر جائے، بچہ مر جائے، میں اس کی پہلے ٹرانسلیشن کر دوں آپ لوگوں کو. عائشہ ام المومنین نے فرمایا میسنجر آف اللہ سے، جب میسنجر آف اللہ کو ایک چھوٹے بچے کی
جنازہ پڑھنے کے لیے بلایا گیا. جب اللہ کے پیغمبر کو ایک چھوٹے بچے کا جنازہ پڑھنے کے لیے بلایا گیا تو عائشہ مدر آف بلیورز نے کہا کہ او پروفٹ، او پیغمبر، یہ بچے کے مرنے کے اوپر تو ہیپینس ہے کیونکہ یہ پرندوں کی طرح تھا، جیسے کہ جنت کے پرندے ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کیونکہ ابھی تک یہ اس عمر کو ہی نہیں پہنچا تھا کہ یہ کوئی گناہ کر سکتا. تو لہٰذا محمد تم اس کی فیونرل پریئر کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو ہی سیڈ عائشہ اٹ مے بی ادروائز، لیکن عائشہ یہ کچھ الٹا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے جنت کے لیے جن لوگوں کو بنایا ہے وہی لوگ جنت جائیں گے، اور جن لوگوں کو اللہ نے جہنم کے لیے بنایا ہے وہ لوگ جنت جہنم میں جائیں گے. اور یہ بات اس وقت کہہ دی گئی تھی جب وہ اپنے باپوں کے لائنز کے اندر تھے، یعنی کہ اپنے باپ کے اندر تھے ابھی. امیجن کریں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو آلریڈی صحیح ہے. سو بیسیکلی میسنجر آف اللہ نے ایک چھوٹے بچے کا جنازہ پڑھایا اور اس کے لیے مغفرت مانگی، کیونکہ اللہ بچے کے بارے میں اس وقت ہی لکھ دیتا ہے جس وقت وہ بچہ ابھی اپنے باپ کے اندر ہوتا ہے. اسی لیے قرآن بتا رہا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں میں نے حدیثوں سے شروع نہیں کیا، میں نے قرآن کے ریفرنسز پہلے دیے ہیں آپ نے، کہ اللہ پیدا کرتا ہے کچھ لوگوں کو ہدایت کے لیے اور ان کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ پیدا کرتا ہے کچھ لوگوں کو جہنم کے لیے، کیونکہ اللہ کا کلام یہ ہے کہ میں نے جہنم کو بھرنا ہے جنوں اور انسانوں سے. وہ کیسے بھرے گا؟ وہ اس طرح ہی بھرے گا کیونکہ اس نے یہ بات خود کہہ دی ہے. ہاں جی، میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں اپنے ٹاپک کو ختم کرنے کے بعد، میں بالکل اس چیز کے اوپر بات کرتا ہوں. تو یہ جناب اللہ میاں کا کام ہے، لیکن یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. ایک آخری حدیث بتاؤں گا اور پھر میں لائیو سٹریم کو اوپن کر دوں گا سب لوگوں کے لیے جو آنا چاہیں، اور ود ان دس ٹاپک کے اندر رہتے ہوئے جو مرضی بات کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ میں آخری حدیث دیکھ رہا ہوں، بھیج رہا ہوں، آپ دیکھیے گا کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے. یہ پھر ہم صحیح مسلم سے دوبارہ صحیح بخاری پہ چلے گئے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 6594. 6594 اس حدیث کو دیکھیے گا اور سمجھیے گا، اور آپ کو تمام جو میں نے قرآنی آیتیں دی تھیں وہ اس کے اوپر، اور تمام حدیثیں دی تھیں وہ اس پہ پوری ہوتی ہیں. ہم کو رسول اللہ نے بیان سنایا اور آپ سچوں کے سچے تھے. سو محمد جو ہے وہ سچوں کا سچا تھا اور آپ کی سچائی کی زبردست گواہی دی گئی ہے. سو یعنی یہ حدیث جو ہے نا کمپلیٹلی سچ ہے، یہ حدیث کمپلیٹلی سچ ہے، 100% سچ ہے. فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے میں ہی رکھا جاتا ہے. سو 40 دن تک ایک شخص اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ایز اے سیمن سپرم موجود ہوتا ہے. پھر 40 دنوں تک یعنی اتنی ہی مدت تک علقہ یعنی خون کی پھٹکی بنا رہتا ہے. امیجن دس گوز اگینسٹ سائنس، یہ سائنس اور بایولوجی کے 100% منافی ہے. 40 دن تک کبھی نطفہ نہیں ہوتا، 40 دن تک کبھی سیمن نہیں ہوتا. 40 دن فار دا لو آف گاڈ، میرا مطلب پتہ نہیں کس چیز کے اندر تھیلی پڑی ہوئی جس میں سیمن چلا گیا اور بیٹھا رہا وہاں پہ 40 دن تک. اینی ہاؤ، پھر اتنے ہی عرصے میں گوشت کا لوتھرا ہوتا ہے. پھر 4 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اس کے بارے میں 4 باتوں کے لکھنے کا حکم جاری کرتا ہے: اس کی روزی، اس کی موت، اور اس کا کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے. کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے. پس واللہ تم میں سے ایک شخص دوزک والوں کے سے کام کرتا رہتا ہے
اور جب دوزخ اور اس کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ یا ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر اس پہ غالب آتی ہے اور وہ جنت والے لوگوں کے کام کرنے لگتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے. امیجن ایک شخص ساری زندگی لوٹ مار کر رہا ہے، قتل و غارت کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، شرابیں پی رہا ہے، چرسیں پی رہا ہے، ہیروئنیں پی رہا ہے اور سب جہنمیوں والے کام کر رہا ہے. لیکن جس وقت اب وہ مرنے کے قریب آ چکا ہے، ایک بالش کا مطلب ہوتا ہے ایک ہاتھ، اور ایک ہاتھ کا فاصلہ یعنی بالش اور ہاتھ وٹ ایور یو میں لائک ٹو سے مینز وہ مرگل موت کے اوپر ہے. ایک دن کے اندر یا آدھے دن کے اندر یا 2 دن کے اندر مرنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے. آپ کا ہاتھ اپنے باڈی کے اوپر سے پرسنٹیج آپ نکالے نا تو کیا پرسنٹ بنتی ہے آپ کے ہاتھ کی؟ سو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی لائف کا 99% جو ہے یا 98% یا 97% وٹس ایور ٹائم آپ نے اپنی زندگی کا گزار دیا ہے. اب آپ مرنے کے قریب ہیں، آپ کو پتا لگ گیا ہے، ڈاکٹر نے بتا دیا ہے تو مرنے والا ہے یا وٹس ایور. یہاں پہ آ کر اس شخص نے گائز کین یو ہیئر می ناؤ؟ اب آواز آ رہی ہے بھائی لوگوں؟ سوری، مجھے نہیں پتا کس وقت آواز بریک ہوئی تھی. مائی بیڈ. تھینک یو آپ لوگوں نے مجھے بتایا کہ آواز چلی گئی ہے. اب میرے خیال میں آواز آ رہی ہوگی آپ سب لوگوں کو، کریکٹ؟ یس، پرفیکٹ. تو میں تھوڑا سا ریوائنڈ کر دیتا ہوں اسی ٹاپک پہ کہ اسی طرح ایک شخص، سوری یار آئی ڈونٹ نو کیا ہوا تھا، میں نے ذرا دوبارہ مائک کو چیک کیا. اسی طرح ایک شخص جنت والے لوگوں کے کام کرتا رہتا ہے اور جب اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر اس پہ غالب آ جاتی ہے اور وہ دو. ایک شخص بہت اچھے کام کر رہا ہے اور جب وہ اچھے کام کر رہا ہے تو سڈنلی اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا. اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا کیونکہ اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ اس شخص نے جہنم میں جانا ہے. There is some problem. Okay, yes. ایک پرابلم چل رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے، مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ پرابلم چل رہی ہے. اوکے، میرے خیال میں اب دوبارہ آواز آنا شروع ہو چکی ہے. اوکے، یس، لیٹ می ٹرائی دیٹ ون مور ٹائم. اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ جنت والے لوگوں کے کام کر رہا ہے، یعنی کہ بہت اچھے اچھے کام کر رہا ہے. لیکن جب وہ جنت والے لوگوں کے کام کر رہا ہے تو اللہ میاں نے جو اس کے بارے میں لکھ دیا ہوا ہے
وہ غالب آ جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ غالب آتا ہے اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ اب اس کو ہدایت نہیں دے رہا بلکہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اور جیسے ہی اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے وہ گندے کام کرتا ہے اور اللہ ان کو دوزخ میں پھینک دیتا ہے، اور اللہ اس کو دوزخ میں پھینک دیتا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے ایک دفعہ پھر اپنے لوگوں کو گمراہ کر دیا، کیونکہ اللہ نے عورت کے پیٹ میں لکھ دیا ہے کہ یہ بچہ اچھے کام کرے گا یا گندے کام کرے گا، اور یہ بچہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا۔ Now the question here is کہ محمد کو یہ ضرور پتا تھا کہ میرا مذہب زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، محمد کو یہ ضرور پتا تھا کہ میرے مذہب میں اتنی بونگیاں ہیں کہ میں کبھی بھی پورا نہیں کر سکوں گا لوگوں کو، اور ان کو بتا سمجھا نہیں سکوں گا۔ لہٰذا اگر آپ دیکھو کہ اللہ میاں 90% لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، کیونکہ 90% لوگ مسلمان نہیں ہیں، اوکے whatever 80% لوگ مسلمان نہیں ہیں، اسی لیے اللہ نے قرآن میں پہلے سے کہہ دیا ہے، یہ فیصلہ صادر کر دیا ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور آدمیوں سب سے بھروں گا۔ اب تو نہیں نہ ہو رہا جیزس کالز یس آئی نو، اب نہیں ہو رہا، اب میں مانیٹر کر رہا تھا، سوری وہ بیچ میں 2 دفعہ آواز کا مسئلہ ہوا ہے۔ تو اللہ نے یہ فیصلہ صادر کر دیا ہے کہ وہ جہنم میں انسانوں اور جنوں سب کو بھرے گا، اور یہ فیصلہ اسی نے اسی لیے صادر کیا ہے کیونکہ محمد کو بیسکلی تھوڑی بہت لاجک پتا تھی کہ یار مسلمان تو دو 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 ٹکے کے مسلمان ہیں، 20-22% مسلمان نہیں ہیں بمشکل، اور اس وقت تو ویسے ہی بہت کم تھے، تو یار یہ تو گیم خراب ہو جائے گی اگر میں نے کہا کہ اللہ زیادہ لوگوں کو جنت میں ڈال دے گا۔ تو اس نے اللہ کو شیطان بنا دیا پورا پورا، کہ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ وہ جہنم کو بھرے گا انسانوں اور جنوں سے۔ آپ امیجن کرو، آپ امیجن کرو کہ اگر اللہ کا پرامس یہ ہے کہ اس نے جہنم کو بھرنا ہے انسانوں اور جنوں سے، تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ پیچھے آپ کے پاس رہ کیا گیا ہے شیطانی اعمال میں؟ اگر اللہ میاں اس طریقے سے جہنم کو بھریں گے by giving them misguidance, by sending them astray, by telling them hey do the bad things، کس طریقے سے اللہ یہ کر سکتا ہے؟ آخری بات، اگر ہم اس سارے مسئلے کی آخری بات دیکھیں تو اللہ عادل ہے، ٹھیک ہے؟ تمام جس بھی مسلمان سے آپ بات کرو گے وہ آپ کو یہی کہے گا کہ اللہ عادل ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر اللہ عادل ہے اور اللہ رحمان ہے، پرابلم یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی اپوزٹ ہیں۔ گائز انڈرسٹینڈ دیٹ اللہ عادل، عادل ہونے کے لیے، عادل ہونے کے لیے آپ پہ لازم ہے کہ آپ رحمان نہیں ہو سکتے، مرسیفل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ عادل ہیں تو آپ مرسیفل نہیں ہو سکتے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، یہ سمپل لاجک ہے۔ اگر آپ عادل ہیں تو آپ مرسیفل نہیں ہو سکتے، کیونکہ مرسی جیسے ہی آئے گی وہ عدل کے اوپر، اس کو عدل کے اوپر ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو عدل کے اوپر جانا پڑے گا، ورنہ اب اگر آپ عدل کر رہے ہو تو آپ مرسی نہیں دے سکتے، ٹھیک ہو گیا؟ آپ رحمان نہیں ہو سکتے، آپ رحیم نہیں ہو سکتے اگر آپ عادل ہو تو، ٹھیک ہے؟ سو اللہ کے جو 99 نام ہیں یہ ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، نمبر ایک بات۔ نمبر دوسری بات، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ والے پوائنٹس آپ سے مسلمان لوگ پوچھتے ہیں۔ میرے چینل میں اس وقت مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے پتہ لگ گیا ہے، لیکن کرسچن زیادہ ہیں۔ سو کرسچنز یہ آپ لوگوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ آپ لوگوں سے یہ والی باتیں مسلمان پوچھتے ہیں۔ سو سمجھیں اس بات کو۔ اب
اگر ہم کرسچینٹی کو دیکھیں، میں آپ سے کرسچینٹی کو دیکھنے سے پہلے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. ایک شخص ہے، اس نے 40 بندوں کو کی لوٹا، کا مال لوٹا. ٹھیک ہے، اس نے 40 بندوں سے چوری چکاری کی اور 40 بندوں سے مال لوٹا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ والا جو شخص ہے، یہ اب خدا کے سامنے، میں ایک جنیرک بات کرنے لگا، خدا کو لے کے آ رہا ہوں. میں خدا کے سامنے معافی مانگتا ہے. ٹھیک ہے، اب خدا اس کو معاف کر دیتا ہے اور یہ جنت میں چلا جاتا ہے. لیکن جن 40 لوگوں کو اس نے لوٹا ہے، وہ عدل کہاں گیا؟ وہ عدل بھاڑ میں چلا گیا. مرسی آ گئی. اب اللہ اس کا مطلب ہے عادل نہیں ہے، خدا اس کا مطلب ہے عادل نہیں ہے. اچھا، اس کو ہم دوسری طرف لے جاتے ہیں کہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے گناہ اگر ہمارے نیک اعمال سے کم ہیں، سو اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں. آپ نے 20 لوگوں کو لوٹا، لیکن آپ نے 22 لوگوں کو کھانا کھلایا. آپ نے 20 لوگوں کو لوٹا اور 22 لوگوں کو کھانا کھلایا. سو بیسیکلی اب آپ دوبارہ، آپ کا رائٹ سائڈ کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے، دائیں ہاتھ کا پلڑا آپ کا بھاری ہو چکا ہے. لہذا آپ جنت میں جائیں گے کیونکہ آپ کا دائیں ہاتھ کا پلڑا بھاری ہے، نیکی والا پلڑا بھاری ہے، گناہ والا پلڑا ڈھیلا ہے. ٹھیک ہے. ناؤ، جو وہ 20 لوگوں کو آپ نے لوٹا ہے، اس کی پنشمنٹ کہاں ہے؟ اگر اس کی پنشمنٹ نہیں ہے، اگر اس کی پنشمنٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے عدل نہیں ہوا ہے. لہذا اس وجہ سے یسوع مسیح آئے. یسوع مسیح آئے تاکہ خدا کا عدل قائم رہ سکے. خدا کا عدل قائم رکھنے کے لیے یسوع مسیح آئے. ایک شخص جس نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، اگر وہ ریپینٹنس مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ دوبارہ اس قسم کی غلط حرکت نہیں کرے گا، تو اس کے گندے اعمال کو کسی جگہ پہ سزا اگر نہیں ملی تو خدا عادل نہیں ہے. وہ شخص جس نے غلط اعمال کیے، اب اس نے ریپینٹنس مانگی اور اس نے کہا اب میں صحیح اعمال کروں گا، اب میں نیک بن کے رہوں گا. اگر خالی اتنے پہ بات ختم ہو جائے تو اللہ یا خدا عادل نہیں ہے. بٹ گاڈ آف کرسچینٹی از عادل، از عادل. اس نے اپنے پتر کو بھیجا جو آیا اس دنیا میں، اور اس نے ہمارے گناہ اپنے اوپر لیے اور صلیب پہ چڑھا ہمارے لیے. ہمارے لیے کوئی ایک شخص، ایک عام شخص، ایک انسان کوئی دوسرے انسان کے گناہ اپنے سر پر نہیں لے سکتا کیونکہ ہر انسان برابر. کوئی فرشتہ تمام دنیا کے گناہ اپنے سر پہ نہیں لے سکتا کیونکہ وہ فرشتہ ہے، لمیٹڈ ہے. لہذا خدا نے اپنا کلام ایک شخص کی صورت میں، کیونکہ اس کو مرد، اس کو ایک آدمی ہونا ضروری تھا، ورنہ سن آف آدم کس طرح اپنے اوپر لے سکتا تھا. سن آف آدم، آدم کا گناہ، پہلا گناہ، وہ سارا آدم کا گناہ اور آدم کے تمام لوگوں کا گناہ اور آپ کا گناہ اور میرا گناہ، جس سے میں نے معافی مانگی، جس کی آپ نے معافی مانگی، اس گناہ کو اس نے اپنے اوپر لیا تاکہ خداوند تعالی کا عدل برقرار رہ سکے، اس کا عدل برقرار رہ سکے. لہذا اب جو میں نے گناہ کیے ہیں، نہ چاہتے ہوئے انجانے میں، اب جو میں نے گناہ کیے ہیں ایون جانتے بوجھتے ہوئے،
لیکن میں نے اس کے بعد اس کی ریپینٹنس مانگی کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا. کیونکہ رومیو کا چیپٹر نمبر 6 پورا اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ اگر تو نے مسیح کو مان لیا ہے، جان لیا ہے، ایکسپٹ کر لیا ہے، لیکن تو پھر بھی گناہ پہ گناہ، وہی گناہ پہ گناہ کرتا جائے، تو نے مسیح کو ایکسپٹ نہیں کیا. تو نے مسیح کو ایکسپٹ کیا ہی نہیں. It is as if you have never been baptized in Christ. بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے تو نے کرائسٹ کے اندر، مسیح کے اندر بپتسمہ لیا ہی نہیں، اگر تو اس گناہ پہ برقرار رہے اور کرتا جائے. لہذا اب جو میرے گناہ جو انجانے میں، غلطی میں، یا کسی بھی اور طریقے سے میں نے کیے اور جس کی میں ریپینٹنس مانگ رہا ہوں، جس کی میں معافی مانگ رہا ہوں، وہ یسوع مسیح نے اپنے اوپر لیے. اس نے وہ اپنے اوپر لیے اور مجھے اس گناہوں کی سزا سے بچا لیا، اور خدا کا عدل برقرار رکھا. لہذا کوئی شخص مجھے اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ تیرا خدا عادل نہیں ہے، کیونکہ میرے گناہوں کی سزا اس نے اپنے اوپر لے لی، اور اس کو ہنٹر مارے گئے، اس کو ہنٹر مارے گئے، اس کی باڈی کو تباہ کیا گیا، خون خون کیا گیا، اس کی ہڈیاں توڑی گئیں، اور پھر ان ٹوٹے ہوئے بدن اور ہڈیوں کے ساتھ وہ اپنے صلیب کروس کو اٹھاتا ہوا پہاڑی کی چوٹی تک پہنچا. وہاں پہ اس کو صلیب کے ساتھ لٹکا دیا گیا، اس کے بازوؤں میں میخیں ٹھوکی گئیں، اور وہاں پہ صلیب پہ جب اس کی بدن پورے طریقے سے توڑ چکے ہوئے ہیں، وہ اس نے کسی کو کرس نہیں کیا، لعنت نہیں بھیجی کسی پہ، بلکہ کہا میرے باپ، میرے آسمانی باپ، ان کو معاف کر دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں. ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا. نہ صرف یہ کہ اس نے اپنے باپ کے عدل کو برقرار رکھا، نہ صرف یہ کہ اس نے عادل رکھا، اسی لیے خداوند باپ نے کہا تمام دنیا کی ججمنٹ میں نے تیرے ہاتھ میں دے دی، جا، تمام دنیا کی ججمنٹ میں نے تیرے ہاتھ میں دے دی. اس دنیا کی ججمنٹ جس دنیا کے لوگوں کے لیے تو نے اپنے آپ کو صلیب پہ چڑھایا، اس دنیا کی ججمنٹ جس کے لیے تو نے اپنے آپ کو صلیب پہ چڑھایا، اس دنیا کی ججمنٹ جس دنیا کے لیے تو نے اتنی مار کھائی، جتنا تیرا بدن ٹوٹا، جتنے تیرے خون نکلے، جتنی میخیں گاڑی گئیں تیرے بدن کے اندر، اس دنیا کی ججمنٹ تیرے ہاتھ میں ہے. یہ خداوند یسوع مسیح کا کمال ہے کہ اس نے ہمارے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اس طریقے سے کہ ہمارے گناہوں کا بوجھ ڈھویا. وہ تمام لوگ جو بکواس کرتے ہیں آ کے کہ تم لوگوں کے پاس گناہ کرنے کا کھلا لائسنس موجود ہے، ان کو بیسک تھیولوجی کا ہی نہیں پتا ہے، علم ہی نہیں ہے بیسک تھیولوجی کا. انہیں کرسچن تھیولوجی کا بیسک علم ہی نہیں ہے، اے بی سی کا ہی نہیں پتا. کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ اگر انہیں پتا ہو تو کبھی یہ نہ بولیں، کبھی یہ نہ بولیں کہ تم لوگوں کے پاس گناہ کا لائسنس ہے. کیونکہ گناہ سے یسوع مسیح نے خود روکا ہے. اس نے کہا اور لوگ جو جو مجھے لارڈ لارڈ کہتے رہے ہو، رب رب کہتے رہے ہو، میں تمہیں آخرت میں پہچانوں گا ہی نہیں، پہچاننے سے انکار کر دوں گا. بیکاز یو آر ہپوکریٹس، تم لوگ ہپوکریٹ ہو. تم لوگ منہ سے لارڈ لارڈ کہتے ہو لیکن وہ نہیں کرتے جس کی تبلیغ میں نے کی ہے. اور پال نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے رومن 6 کے اندر اور ہیبروز کے اندر ایکسپلین کیا ہے بہت اچھے طریقے سے کہ اگر تم گناہ میں ملوث رہو، بات یہ نہیں ہو رہی کہ تم نے گناہ کر دیا ہے، نہ 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 نہ،
if you keep on sinning, اگر ایک sin تم کرتے ہی جاؤ کرتے ہی جاؤ کرتے ہی جاؤ کرتے ہی جاؤ, if you keep on sinning, it is as if you have never been baptized in Christ. اور if اور دوسری جگہ پہ لکھا ہے کہ it is وہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے یسوع کو کبھی جانا ہی نہیں. سو گناہ کا لائسنس کسی کرسچن کے پاس نہیں ہے, کسی مسیحی کے پاس گناہ کا لائسنس نہیں ہے, مگر ہمارے پاس یہ ضرور اطمینان ہے اور ہوپ ہے کہ جو ہمارے گناہ ہیں جو غلطی سے سرزد ہو گئے ہیں, یا وہ ہمارے وہ گناہ جو یسوع مسیح کو ایکسپٹ کرنے سے پہلے ہمارے گناہ تھے, اس کا خمیازہ عادل کے مطابق خداوند خود دے چکا ہے اس دنیا پہ آ کے. خداوند یسوع مسیح خود اس دنیا پہ آ کے اس کا خمیازہ بھگت چکا ہے اور دے چکا ہے, ان گناہوں کی سزا اپنے اوپر لیتے ہوئے. The one who had committed no sin, وہ جس نے کوئی گناہ سرزد نہیں کیا, اس کو گناہ بنا دیا. The one who committed no sin was made sin. جس نے کچھ گناہ سرزد نہیں کیا اس کو گناہ بنا دیا اور صلیب پہ چڑھا دیا. یہ عدل کو پورا کیا, اور یہ محبت کو پورا کیا, اور یہ آیا اور اس نے مرسی کو پورا کیا, رحم اور رحمت کو پورا کیا. اللہ مرسی بھی نہیں دے سکا اور عدل بھی نہیں کر سکا, کیونکہ اگر مرسی دیتا تو ہر شخص کو ہدایت کر دیتا, لیکن اس نے لوگوں کو گمراہ کیا, کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے اگر وہ عدل پورا کرے تو جس کو اس نے ہدایت بھی دی ہے اس کے ہر ایک ایک گناہ کی اس کو سزا ملنی چاہیے, معافی نہیں مل سکتی کیونکہ اسے عادل ہونا ہے. لہٰذا اللہ عادل بھی نہیں ہوا, اللہ رحمان بھی نہیں ہوا, اللہ رحیم بھی نہیں ہوا, اور محبت کرنے والا تو نام ہی نہیں ہے اللہ کے 99 ناموں میں. اللہ کے 99 ناموں میں نام ہی نہیں ہے محبت کرنا والا, کیونکہ قرآن میں 36,000 جگہ پہ آتا ہے, یہ آربیٹری نمبر دے رہا ہوں, لا یحب لا یحب لا یحب لا یحب. اللہ محبت نہیں کرتا فلانے سے, اللہ محبت نہیں کرتا ٹمکانے سے, اللہ محبت نہیں کرتا اس سے, اللہ محبت نہیں کرتا اس سے. میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں بول رہا تو صرف 4 جگہوں پہ آیا کہ اللہ محبت کرتا ہے. کس سے؟ میں اس کے اوپر ایک پوری لائف سٹریم کروں گا کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے اور کس سے نہیں کرتا. مگر یہ آج کا ٹاپک تھا, امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. لائف سٹریم میں لنک موجود ہے, 15 منٹ اور ہیں. کوئی مسلمان تو آیا نہیں, لیکن اگر کوئی آنا چاہے تو اس وقت آ سکتا ہے, اور پھر میں اس لائف سٹریم کا اختتام کروں گا, کیونکہ اس کے بعد میں بھائی گوپال کے ساتھ لائیو جا رہا ہوں اسی چینل کے اوپر. اسی چینل پہ آپ کو ملے گا. بھائی گوپال پہلے ایک برہمن ہندو تھے, ہندو برہمن تھے, اور انہوں نے یسوع مسیح کو ایکسپٹ کیا. یسوع مسیح کو کس طریقے سے ایکسپٹ کیا, ان کی جو گواہی ہے, جو ان کی ٹیسٹمنی ہے, وہ اسی چینل کے اوپر آپ کو اگلے 20 منٹ میں نظر آئے گی. اور بھائی گوپال جو ہے اپنی ٹیسٹمنی دیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ انہیں ہندو مذہب میں کیا مسائل نظر آئے, کس طریقے سے انہوں نے ہندو مذہب میں دیکھا اور پھر اس کو چھوڑا اور پھر یسوع مسیح کو ایکسپٹ کیا. تو یہ بردر گوپال بھائی کی ٹیسٹمنی ہے ود ان 20 منٹس رائٹ آفٹر دس لائیو. ابھی ہاں 8 سال کا بچہ بلاسفیمی ان پاکستان, اس کے اوپر میں آلریڈی اپنے مین چینل کے اوپر کچھ بول چکا ہوں. اس کے علاوہ میں نے اسٹیو حسین کے چینل کے اوپر بھی اس کے اوپر بات کی. میں نے جب پہلی دفعہ یہ نیوز آئی میں نے بولا تھا کہ وہ بچہ خود اندر جا کے پیشاب نہیں کر کے آیا, اس کو اندر لے کے گیا ہے, کیونکہ پاکستان میں ایک مسلم مدرسے کے اندر ایک ہندو اور کرسچن تو ویسے ہی بچہ داخل ہی نہیں ہوتا. اس کے ماں باپ نے بچپن سے بتایا ہوتا ہے بھائی اس کے اندر نہ جانا, مر جاؤ گے, مار دیں گے تمہیں. بچپن سے سمجھایا ہوتا ہے ان بچوں کو.
اس کے بعد ایک اور بعد میں لیٹسٹ نیوز آئی ہے، ابھی پرسوں نیوز آئی ہے جو کہ اسٹیو ماشنی نے اپنے چینل پہ چلائی تھی، اور وہ میں نے نیوز دیکھی. امیجن کرو، اس نیوز میں بتایا گیا ہے کہ اس بچے کو زبردستی اندر لے کے گیا گیا ہے، وہاں پہ اس کے ساتھ زد و کوب ہو رہا تھا. میں اب زد و کوب کو آپ کس طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں مجھے نہیں پتا. مار رہے تھے، فزیکلی پٹائی کر رہے تھے، یا کیا کر رہے تھے میں نہیں بولنا چاہتا کیونکہ اس سے زیادہ علم نہیں ہے، لہذا جتنا لکھا ہوا میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو. وہاں پہ وہ بچہ اتنا ڈر گیا، 8 سال کا بچہ، اگر 4-5 بچے بھی اس کی عمر کے 5-6 بچے بھی اس کے ساتھ اس طرح کر رہے ہوں، چاہے پٹائی شٹائی کر رہے ہوں یا جو بھی کر رہے ہوں، تو بھی کافی ہے. لیٹ لون کے وہاں پہ بڑے لوگ ہوں، مجھے نہیں پتا بڑے ہیں کہ نہیں ہیں. اس کا اس ڈر سے پیشاب نکل گیا، اس ڈر سے اس کا پیشاب نکل گیا، جس کی وجہ سے لوگوں کی گرفت اس سے ہٹی ہے، کیونکہ پیشاب نکل گیا اور یہ تو پلید ہوتا ہے، تو ان کی گرفت اس سے ہٹی ہے اور بچہ بھاگا ہے. اگر اس کا پیشاب نہ نکلتا تو شاید آپ لوگوں کو بچے کی ڈیڈ باڈی ہی ملتی. ٹھیک ہے، وہ پیشاب نے بچے کو بھگا دیا وہاں سے. اب وہ جو لوگ جو اس کے ساتھ زدوکوب کر رہے تھے، ان کو یہ تکلیف ہے کہ یہ تو بھاگ گیا، اور دوسری تکلیف یہ ہے کہ مسجد کے کارپٹ پہ پیشاب کر دیا، ہمیں تو کارپٹ بدلنا پڑے گا، کیونکہ پیشاب بھی مسلمان بچے کا نہیں، ہندو بچے کا ہے، تو ان کے تو پیسے بھی ضائع ہو گئے. وہ کیوں فتنہ کریٹ نہیں کریں گے؟ تو یہ بلاسفمی کا کیس آلریڈی اوپن ہو چکا ہے کہ وہ بیچارہ ہندو بچہ، اس کے ماں باپ، اس کی فیملی ممبر اس وقت اس علاقے سے بھاگے ہوئے ہیں، کیونکہ مسلمان جو کہ بہت امن کا دین ہے، اس نے اس علاقے میں اتنی توڑ پھوڑ کی ہے اور ان کا مندر بھی توڑ دیا ہے اینٹیں اور پتھر مار مار کے، کہ پاکستان کو رینجرز وہاں پہ بھیجنے پڑے ہیں. سو پولیس کی بجائے رینجرز نے وہاں پہ جا کے اس مسئلے مسائل کو ختم کروایا ہے، کیونکہ مسلمان جو امن کا دین ہے، وہ دین، اس امن کے دین کو ماننے والے سنبھالے نہیں جا رہے تھے. تو آرمی رینجرز نے وہاں پہ آ کے اس مسئلے مسائل کو ختم کروایا ہے، اور یہ سارا حرکت ہوئی ہے. اب یہاں پہ چونکہ زیادہ تر لوگ میرے پاس پاکستانی اور انڈین ہی ہیں، تو ان کو اس نیوز کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیلز پتا ہے، اس لیے میں نے اپنے پاکستانی چینل پہ اس کے اوپر اتنی بات نہیں کی تھی، اور اپنے انگلش چینل کے اوپر کی ہے، کیونکہ وہاں پہ انٹرنیشنل لوگ زیادہ دیکھتے ہیں، تو ان کو پتا ہونا ضروری ہے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے مائنورٹیز کے ساتھ. لیکن یہاں پہ چونکہ آپ نے بات کی، اور میں اس چیز کو ہر جگہ پہ ریپرزینٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یار امیجن کرو، یار ایک 8 سال کا بچہ ہے، تم اس کے اوپر بلاسفمی کا کیس لگا رہے ہو، 7 دنوں کے لیے وہ بچہ جیل کے اندر رہا ہے، 7ویں دن اس کی بیل ہوئی ہے. امیجن کرو 8 سال کا بچہ 1 ہفتے کے لیے جیل گیا، کس بات پہ؟ کہ اس نے یورینیٹ کر دیا. دنیا کی کسی کنٹری کے اندر ایسی حرکت نہیں ہوتی کہ کوئی بچے کو آپ پیشاب کے جرم میں کسی بھی گھر میں، مسجد میں، چرچ میں، مندر میں، کسی بھی جگہ پہ پیشاب کے جرم میں 1 ہفتے کے لیے اندر کر دوں، جیل میں کر دوں. سیکنڈلی، اس کے اوپر کیس چل رہا ہے بلاسفمی کا، ابھی وہ بیل پہ رہا ہوا ہے. امیجن کرو ایک بچے کو بیل پر رہا کیا گیا ہے اور بس 1 ہفتہ جیل میں رہا ہے. یہ حقیقت ہے اس پیسفل ریلیجن کی. اوکے، دیٹ وڈ بی آل فار ٹوڈے. امید ہے جو ٹاپک ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. یہ ٹاپک بہت ضروری ہے تمام کرسچنز کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا مسلمانوں کی کتابوں سے. کیوں؟ کیونکہ جب یہ مسلمان لوگ آپ کو آ کر کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس گناہ کرنے کا لائسنس ہے، یا یہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ خدا یسوع کو بھیجے بغیر بھی تو معاف کر سکتا تھا نا، خدا باپ نے یسوع کو کیوں بھیجا اس دنیا پہ، یا یسوع اس دنیا پہ کیوں آیا؟ یہ جواب ہے کمپلیٹ اس چیز کا کہ وہ اس دنیا پہ کیوں آیا، اس نے صلیب پہ اپنے آپ کو کیوں چڑھایا، اس نے یہ سارا کچھ ہمارے لیے کیوں کیا.
کیونکہ اگر آپ اس تھیولوجی کے بغیر جاتے ہو تو آپ کے پاس مسئلہ ہے عدل، خدا عادل نہیں ہے. اور قرآن میں تو خدا اور بھی بہت بڑا ڈرامے باز اور پرابلمٹک ہے، کیونکہ خدا، قرآن کا خدا لوگوں کو گمراہ خود کر رہا ہے، خود گمراہ کر رہا ہے. تو اسی کے ساتھ میں اپنے لائف سٹریم کا اختتام کرتا ہوں. سوری آج میں نے آپ لوگوں کو لائف سٹریم پر نہیں لیا. اگلے ہفتے، اگلے سیٹرڈے کی لائف سٹریم میں میں بہت میجر ٹائم صرف کروں گا آپ تمام بھائیوں کے لیے کہ آپ لوگ آئیں اور ایک پینل ڈسکشن کریں. اگلے لائف سٹریم میں زیادہ ہم کیو این اے پہ بات کریں گے بغیر ٹاپک کے، اور ہم زیادہ تر صرف کیو این اے پہ رہیں گے. تو اگلے لائف سٹریم کے لیے سوالوں کو تیار کر لیں. آپ لوگ جو سوال آپ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں ان سوالوں کو تیار کر لیں، اور ہم اگلے والے ہفتے والی لائف سٹریم میں سوال و جواب کے اوپر زیادہ کھیلیں گے. اور امید ہے کہ آپ لوگ آئیں گے اور انجوائے کریں گے. 15 منٹ کے بعد اسی چینل کے اوپر 15 منٹ کے بعد اسی چینل کے اوپر آپ کو میری نئی لائف سٹریم نظر آ جائے گی. لیٹ می شیئر مائی لنک اوور ہیئر. یہ لنک میں لائف پہ بھیج رہا ہوں. یہ 15 منٹ کے بعد اسی چینل کے اوپر لنک لائف سٹریم میں ہے. بردر گوپال اپنی ٹیسٹمنی دیں گے فرام برہمن، فرام برہمن اور whatever جو ان کے خدا کا نام ہے. برہما سے بھی کوئی اوپر ایک خدا ہوتا ہے، وہ آ کے خود بتائیں گے، میری اتنی نالج نہیں ہے. تو فرام برہما ٹو کرائسٹ. تو پلیز آئیے، سنیے اینڈ بی انسپائرڈ of the testimony how the Lord is working. All right, guys, take care. God bless you all. Have a blessed day, evening, or night, wherever you are. And جاتے ہیں سے پہلے جو میں کہتا ہوں، یشوع اکبر العظیم.